अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। तो चलिए हम अपने सफ़र पर चलते हैं। हम अपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोगों से फिर से गुज़ारिश है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सुनते वक्त ही लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। जिन लोगों ने कमेंट्स लिखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिखिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि रवानगी का वक्त हो गया है, आपने अर्ज़ किया, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हो गया है। अब ये काफ़िला फिर रवाना हुआ। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि एक ख़ीमा नज़र आया। ख़ीमे के बाहर एक औरत बैठी थी। ये उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो इस वक्त तक इस्लाम की दावत से महरूम थी। उनका नाम आतिका था। ये एक बहुत बहादुर और शरीफ खातून थी। उन्होंने भी आने वाले को देख लिया था। उस वक्त उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये मालूम नहीं था कि ये छोटा सा काफ़िला किन हस्तियों का है। नज़दीक आने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे माबद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक बकरी खड़ी नज़र आई। वो बहुत ही कमज़ोर और दुबली पतली सी बकरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया, क्या इसके थनों में दूध है? उम्मे माबद बोली, इस कमज़ोर और मरियल बकरी के थनों में दूध कहाँ से आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे इसको दोहने की इजाज़त दोगी? उस पर उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, लेकिन ये तो अभी वैसे भी दूध देने वाली नहीं हुई। आप खुद सोचिए, ये दूध किस तरह दे सकती है? मेरी तरफ से तो इजाज़त है। अगर इससे आप दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बकरी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर और नथनों पर हाथ फेरा और दुआ की, ए अल्लाह, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, बकरी के थन दूध से भर गए और उनसे दूध टपकने लगा। ये नज़ारा देखकर उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैरान ज़दा रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हज़रत उम्मे माबद एक बर्तन उठाकर ले आईं। वो इतना बड़ा था कि उससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। उसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे माबद को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। उसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नौश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में यानी सबसे आखिर में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकालकर उम्मे माबद को दे दिया और वहाँ से आगे रवाना हो गए। शाम के वक्त उम्मे माबद के शौहर अबू माबद लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। ख़ीमे पर पहुँचे तो वहाँ बहुत सा दूध नज़र आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ए उम्मे माबद, ये दूध यहाँ कहाँ से रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हज़रत उम्मे माबद बोली, आज यहाँ से बहुत मुबारक शख्स का गुज़र हुआ था। ये सुनकर हज़रत अबू माबद और हैरान हुए। फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उम्मे माबद ने कहा, उनका चेहरा नूरानी था। उनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं। वो गहरी सियाह थीं। उनकी आवाज़ में नरमी थी। वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, न बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती पिरो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावक़ार संजीदगी होती थी। अपने साथी को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द अज़ जल्द उसको पूरा करते थे। वो इन्हें किसी बात से रोकते थे तो फ़ौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश अखलाक थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थी। उनके दोनों अब्रू मिले हुए थे। बाल निहायत सियाह थे। वो दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हसीन व जमील लगते थे।
ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بارواب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبے والے تھے۔ حضرت معبد کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت معبد اور حضرت ابو معبد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت معبد کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا سکے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے۔ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہیرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہیرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو پھر وہ واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہیرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گھر سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہیرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم کے گھر میں قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قبا رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں اشعار پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے۔
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر کے بارے میں خیال کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی جگہ چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا حصہ یہ ہے: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چوہارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی۔ یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں، اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر مسکرایا، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاثا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے یہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے، ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ اونٹنی آگے بڑھی اور یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیحال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننیحال والے ہیں، اسی لیے یہاں قیام فرمائیے۔ یہاں آپ کے رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا: یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔
اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید بن نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے۔ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی کے بہت قریبی معاون کے حیثیت سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی اور چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اسی جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی اور وہ دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے۔ ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، پھر انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسعد بن زرارہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے کر چلے گئے۔ چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے یہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے کر خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگی اور گیت گانے لگی۔ ترجمہ: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر آئے۔ ان کے نزدیک آ فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے یہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آیا وہ انہی کے یہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال و دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے ہی آس پاس تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اسی جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسعد بن زرارہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں یعنی سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ کیا قسمت پائی تھی ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔
یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے یہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرانے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر کو بلایا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھ دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپر کے نیچے نمازیں پڑھیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود و نصارہ اپنے کلیساؤں میں اور گرجوں میں زیب و زینت کیا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی زمین پر نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کے تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک گرد آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون بہت نفیس اور صفائی پسند تھے، وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہو، اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلا فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکر بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکروں کا بچھا دو۔
پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری ہی مسجد رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے توسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے دور میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی چھتوں کی طرح کھجور کے چھال سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دے، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر سے اور حضرت سعد بن عبادہ کے گھر سے آیا کرتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن اریکیت کو بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں یعنی حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی دائی ام ایمن جو زید بن حارثہ کی اہلیہ تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب چونکہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب نے بعد میں ہجرت کی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی میں چھوڑ آئی تھی۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے اور گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ام رومان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔
ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسما کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں، ان کے یہاں کوئی نرینہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہوئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی مکمل ہو گئی، تعمیر مکمل ہو گئی تھی، لیکن رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض سے پہلے پہل تو کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لے کر آئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح اور روشنی ہوئی اور کس طرح صحابہ کرام کی زندگی وہاں پر انصار اور مہاجرین ایک ساتھ میں کس طرح ان لوگوں نے گزاری۔ تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔